बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर हर जानिब से तनकीद भी सामने आती रही। पार्टी के अंदर से भी उनके खिलाफ आवाज़ें बुलंद होती रही। कई बार तो उनके रुखसत होने की खबरें भी गर्दिश करने लगीं। वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने उस्मान बुज़दार का इंतखाब किया, वो हर मौके पर उनके दिफा में खड़े रहे। तमाम तर मुखालफत के बावजूद वो उन्हें वसीम अकरम प्लस कहते हैं, आज भी कहते हैं। वज़ीर आज़म ये भी गिला करते हैं कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को सराहा नहीं जाता, उनकी वो तारीफ नहीं की जाती जिसके वो हकदार हैं। चंद रोज कबल भी उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की बेहतरीन तारीफ की। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपकी इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, पंजाब में तो बर्बादी आ गई, और वो उसकी वजह ये है कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं, ये है वो है वो। कुछ हम आपको दिखा देते हैं। 3 साल कारकर्दगी पंजाब की एक निगाह डालते हैं। वज़ीर आला के 6 कैंप्स ऑफिस खत्म करके सिर्फ एक ऑफिस तक महदूद कर दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस के बजट में 45% की कमी भी की गई। कैबिनेट के 46 इजलास करके मुशावरत से फैसले हुए। सेहत का बजट 118% बढ़ा दिया गया। कोरोना के खिलाफ जबरदस्त हिकमत अमली से जंग लड़ी गई। जदीद DHQ बनाने समेत 32,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भर्ती किया गया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 110 मिलियन शहरों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू की। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत अब 8.5 मिलियन शहरी हेल्थ कार्ड वसूल कर चुके हैं। पंजाब में तालीम के फरोग के लिए नए कॉलेजेस की तामीर भी शुरू हो चुकी। पंजाब में 93 पनाहगाहें, 121 लंगर खाने बनाए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने 3 सालों में कोरोना के दौरान 106 अरब का रिकॉर्ड टैक्स रिलीफ आवाम को दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपनी टैक्स वसूलियों में 36.8% इजाफा किया। सूबे में किसानों को 95% इजाफी कर्जे दिए गए। गंदम की इमदादी कीमत 1300 से बढ़ाकर 1800 कर दी गई, 100 रुपए कर दी गई। सूबे में नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी लगाई गई और सरकारी खर्चे पर बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी लगाई गई। फयाज हसन चौहान साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर पंजाब, इज जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच चौहान साहब। इससे पहले कि आप कहते हैं कि सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, हमने कारकर्दगी भी सामने रख दी है, लेकिन ये तासुर जो है, एक तासुर उस्मान बुज़दार साहब का कि उनका ना अपना विजन है, ना उनका अपना ना वो फोर फ्रंट पर हैं, ये बात तो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कारकर्दगी पेश की लेकिन तालियां नहीं बजाई। इस तरह तालियां भी बजाएं ना आप मेरे साथ मिलकर, अप्रिशिएट करें कि नहीं, ये तो अब पाकिस्तान में और बहुत सारी बातें लोग बताएंगे। क्राइम रेट अभी नहीं बताया, पुलिस वहीं की वही है, तो सही ना, सड़कों पे मसले हो रहे हैं, खवातीन हैरेसमेंट हो रही है, ये भी तो हो रहा है। कहने का मकसद है जो अच्छा हो रहा है पहले उस पर तो तालियां बजाएं ना, अप्रिशिएट करें, बकअप करें। चले बजाएं, मैंने बजा ली, आप भी बजाएं, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए चले मैंने सुना दी। चले सुने, मसला ये है कि इन 3 सालों का कंपैरिजन अगर आप सिंध हुकूमत के साथ करें कि जिस सिंध हुकूमत का 13वां साल 14वां साल शुरू हो चुका है लगातार, और जो फ़र्द वहाँ पे वज़ीर आला है वो मुसलसल 14 साल से वज़ीर की हैसियत से और वज़ीर आला की हैसियत से मौजूद है, उसकी परफॉर्मेंस का पहली दफ़ा MPA बन के पहली दफ़ा वज़ीर आला बनने वाले इंतहाई कम गो और शर्मीले फ़र्द के साथ आप उसकी 3 साल की परफॉर्मेंस करें। मैं दावे से कह रहा हूँ कि आप जिस डिपार्टमेंट और जिस वजारत का कंपैरिजन करेंगे, सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो मुराद अली शाह से नंबर 1 होगा, पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत से नंबर 1 होगा। फयाज साहब, क्योंकि आप लोग तो शहबाज शरीफ साहब से मुकाबला करेंगे, आप आए हैं पंजाब में। पंजाब देखिए, बहुत सर्वेज हुए, पंजाब और सिंध की कारकर्दगी में जमीन आसमान का फर्क है। इट्स अ फैक्ट। आप ये कह रहे हैं कि आप सबसे कम परफॉर्म करने वाले सूबे से सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले सूबे को आप कंपेयर करें और फिर बात करेंगे, तो गलत कंपैरिजन है। मैंने शुरू में आपको कंपैरिजन दिया कि 15 साल लगातार इक्तदार में रहने वाला, उसके वालिद साहब इक्तदार में रहने वाले, उसका खानदान पिछले कई दहाइयों से इक्तदार में रहने वाले, उस वजीर आला और फिर इस वजीर आला का कंपैरिजन, ये तो 3 सालों का हो गया। फिर हो गया, आप कहते हैं
पंजाब की जो करप्शन स्पीड है उसके साथ कंपैरिजन करो शहबाज शरीफ साहब के साथ, जनाबे वाला वो तो 40 साल का जना उनका टेन्योर है, उसमें कभी 3 साल, कभी 2 साल, कभी 10 साल। ये करप्शन तो रोकनी थी, पीटीआई ने तो रोकनी थी करप्शन। जी बात मुझे 2-2 मिनट करने दो ना, फिर ज़रा अच्छा आएगा, लोगों को भी मजा आएगा सुनने का फैक्ट्स फिगर्स में। बात ये है वो जो करप्शन स्पीड पंजाब की है ना शहबाज शरीफ साहब, वो तो 10 साल तो कंटिन्यूसली रहे वजीर आला, ठीक है ना जी। हम इन 3 सालों में भी मैं कहता हूं कई आपके डिपार्टमेंट्स हैं और कई वजारतें हैं और कई शोबे हैं जिसमें जनाब उनसे नंबर 1 रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो आपने कुछ बताया कुछ मैं आपको नया बताता हूं जो आपने इंट्रो में नहीं बताया। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 3 सालों में जो टारगेट तय किया पंजाब ने उससे ज्यादा अचीव किया। ये आप उनके 10 साल निकालें और कंपैरिजन करें सरदार उस्मान बुज़दार साहब का शहबाज शरीफ साहब। एक दूसरा, गंदम की प्रिक्योरमेंट पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है, क्योंकि पंजाब की जो गंदम की प्रिक्योरमेंट होती है उसी की वजह से अफगानिस्तान चलता है, उसी की वजह से केपीके चलता है, उसी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान पलता है, उसी की वजह से कश्मीर की आवाम को आटा मिलता है, उसी की वजह से बलोचिस्तान और उसी की वजह से सिंध को भी मिलता है बाज दफा। जनाब पंजाब के अंदर 3 साल टारगेट पूरा किया गया। अच्छा अगली बात सुन लें, फिर उसके बाद आती है गंदम की रिलीज। ये बड़ा टेक्निकल मैनेजेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जो पब्लिक को नहीं पता होते। गंदम की रिलीज जब हम करते हैं सूबे और स्पेशली सूबा पंजाब फ्लोर मिलों को, अगर उसमें अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो चीज़ों को चलाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सुकून आता है। जनाबे वाला गंदम की रिलीज में भी आप कंपैरिजन करेंगे सिंध के साथ, आपको सबसे बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो इन 3 सालों में सरदार उस्मान बुज़दार के पंजाब की नजर आएगी, ठीक है ना जी। फिर एक और चीज जो बट माय क्वेश्चन इज, अब अगर आप कर लें क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन ये आपने खुद कहा कम गोश शर्मीले, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सर झुका के काम करते चले जा रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा। ये आपने क्यों ये प्रोफाइल ढूंढा है? एक तो हमें सर झुका के काम किए चले जा रहे हैं, ये वहाँ की ब्यूरोक्रेसी या वहाँ के लोग तो ये इतला नहीं देते, प्राइम मिनिस्टर को किसने ये इतला दी है, लेकिन एक ये जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर किसी भी जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि आप फ्रंट फुट पे खेलें, आप दिखाएं कि हम ये काम करें, आज की पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपने क्यों एक कम गो शर्मीले शख्स को चूज किया उस काम के लिए? अच्छा मुझे आप ये बताएं कौन सी हदीस के अंदर या कौन से अलूमुल इंसानियात के किसी माहिर के अकवाल के पास के अंदर या किसी गौस कुतब और कलंदर या अल्लाह के वली के कौल के अंदर ये मौजूद है कि जनाब जिसने कोई एडमिनिस्ट्रेशन करनी है या कोई मैनेजेरियल जनाब किरदार अदा करना है उसके लिए उसको शहबाज शरीफ की तरह थड़कना फड़कना फड़क कर थड़कना, शोहरत हासिल करने का एक बहाना के मज़दाक ड्रामेबाजियाँ करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अचानक ही माइकल जैक्सन की तरह जनाब नाचना शुरू करना बहुत ज़रूरी है, या अचानक ही आपके अंदर जिन पूरी बात होने दो, पूरी बात होने दो, अभी मैं बताता हूँ। फिर अचानक ही जनाब जिन हलूल कर जाए और फिर आप सामने पड़े हुए माइक को जनाब अपने हाथों से खुद ही गिराना शुरू कर दें। अगर तो ये क्राइटेरिया है ना लीडरशिप का, तो भाई जी सानू माफ़ी रखो, तो बुज़दार साहब को भी माफ़ी रखो। बुज़दार साहब इस ड्रामेबाजी से बिल्कुल पाक है। जनाबे वाला खामोशी के साथ इत्मीनान के साथ एडमिनिस्ट्रेशन की जा सकती है, जिसका सबूत ये 3 साल है। लेकिन ये चीज़ जो आपने कायम अली शाह साहब फिरौन के दौर की जो मम्मी, ठीक है ना जी, वो हमने सजा कर रखी, सबसे ज्यादा मीम्स आपने बनाई। उन बेचारों ने क्या सुनो ना, उन बेचारों यूथ जो है वो हर वक्त उनका मजाक उड़ाते। उनका ये था कि उनको दिन में तारे नजर आते थे, लैला नजर आता था, मजनू नजर आती थी, ठीक है ना जी। वो जहांगीर खान को जनाब वो इमरान खान करार दे देते थे, इमरान खान को जनाब वो टेबल टेनिस का प्लेयर करार दे देते थे, टेबल टेनिस के नेशनल प्लेयर को जनाब वो कबड्डी का प्लेयर करार दे देते थे। उनको पता ही नहीं होता था, वो भांग के नशे में हर वक्त मस्त होते थे, वो असेंबली इजलास के अंदर इस तरह करके जनाब खराटे ले रहे होते थे, उन्हें पता ही नहीं हो रहा होता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो कहते ना पंजाबी कहते ना मौज मलंगा दी, वो मौज मलंगा दी वाला साहब था उनका। जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपने अमल के हवाले से एक्टिवली रहीम यार खान से लेके अटक तक तमाम डिस्ट्रिक्ट के दौरे किए इन 3 सालों के अंदर। ये सत्तू पी के या पांग पी के सोए नहीं रहे, ठीक है जी, जिसकी मिसाल आप दे रहे हैं ना,
اس کی تو یہ صورتحال تھی. گورنر ہاؤس میں, پنجاب کے گورنر ہاؤس میں شام کو پنجاب کا کون سے سینئر ترین افسر ہیں جو سوئمنگ سیکھنے جاتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ اپنا کام پورا کر لو تو صحت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ سوئمنگ کرتے ہیں یا آپ واک کرتے ہیں, تو اس میں کیا جرم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں شہباز, اتنا وقت ہے پنجاب کے چیف منسٹر کے پاس کہ ساری عمر سوئمنگ سیکھنے کا وقت نہیں ملا, لیکن چیف منسٹر بن کے ان کو سوئمنگ سیکھنے کا وقت مل گیا, وہ بھی پبلک ایکسپینس. میں آپ کو شہباز شریف صاحب کا بتاؤں, شہباز شریف صاحب جو جناب گھنٹوں کہاں پہ جناب سوئمنگ پول کے اندر کدھر سوئمنگ پول میں کیا کیا کرتے تھے. آپ چھوڑیں نا ان چیزوں کو, یہ انسان کی ذاتی زندگی ہے. تو پھر سوئمنگ کا مقابلہ کرا لیں, پھر عثمان بزدار صاحب کا سوئمنگ کا مقابلہ کرا لیں. فریحہ صاحبہ, یہ تو آپ کی ذاتی زندگی ہی نہیں, آپ کی تو یہ ایک پرسنل, آپ کی ایک ہیلتھ کو اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے حکومت کر سکیں, زیادہ اچھے طریقے سے عوام کی خدمت کر سکیں, زیادہ اچھے طریقے سے ریاستی مشنری چلا سکیں, زیادہ اچھے طریقے سے حکومتی معاملات چلا سکیں. یہ تو آپ کا ایک ذاتی جناب فعل ہے. اس پہ اوپر آپ کو یا کسی کو گلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس پہ بھی کمپیریزن کرنا ہے, گورنر ہاؤس کے سوئمنگ پول میں بھی ذاتی فعل. بھائی آپ کا کھیلنا, میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, میں کبڈی کھیل رہا ہوں, میں گلی ڈنڈا کھیل رہا ہوں, میں جو بھی کھیل رہا ہوں, میرا ذاتی فعل ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ایک اور معاملے پہ آ جائیں, بیوروکریسی, جو کہ پرائم منسٹر بار بار اس حوالے سے کہتے رہے, بڑی کوشش کی ہے, تنقید بار بار ہوتی ہے, کبھی بیوروکریسی پہ ہوتی ہے, کبھی ایڈمنسٹریشن پر ہوتی ہے. یہ بھی شروع میں اطلاعات آئیں کہ بیوروکریسی نے ٹھانا کہ آپ لوگوں کی مدد نہیں کرنی, لیکن 3 سال میں پنجاب میں تقریباً 4 آئی جی تبدیل ہوئے. یہی حال ڈپٹی کمشنرز اور سیکریٹریز کا ہے. آپ رؤف کلاسرا صاحب کا تبصرہ سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھلا ترقی خاک ہوگی جہاں ہر 3 ماہ بعد ڈپٹی کمشنر, ڈی پی او, آر پی او تبدیل ہوتے ہیں. وجہ ان کی اچھی بری کارکردگی نہیں بلکہ چونچ گیلی کرنے کا ایشو ہے. خان صاحب حیران ہیں کہ لوگوں کو کارکردگی کیوں نظر نہیں آ رہی, جبکہ لوگ حیران ہیں کہ پہلے پنجاب میں ایسا نہیں سنا تھا کوئی افسر کسی کی چونچ گیلی کر کے ڈی سی یا ڈی پی او لگا ہو. سفارشی سی ڈی سی اور ڈی پی او ہر دور میں لگتے رہے ہیں, لیکن یہ نیا کلچر متعارف کرایا گیا ہے. جی چوہان صاحب, مجھے آپ جس بندے کو کوٹ کر رہی ہیں اس بندے سے پوچھیں کہ آپ نے پچھلے 3 سالوں کے اندر 11 ٹی وی چینل چینج کیے ہیں, تو کیا آپ کا یہ چینج ہونا آپ کی بیڈ پرفارمنس, آپ کی بیڈ صحافت کا کیا مینیفیسٹیشن ہے؟ آج آپ جو ہے نا لیڈنگ ٹی وی چینل سے ایک بالکل نیا ایمرجنگ ٹی وی چینل بیچارہ بالکل نیا, آپ ادھر پہنچ گئے ہیں, کہاں پہ آسمان اور کہاں پہ زمین. تو کیا میں آپ کی اس شیفلنگ کو, اس بار بار کی ہر 3 مہینے بعد ایک ٹی وی چینل چھوڑنے کو, میں یہ کہوں کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو صحافت کے طور طریقے نہیں آتے؟ میں یہ نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں ایگزامپل دے رہا ہوں جس کو بیوروکریسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, پنجاب کے اندر 10 سال 2008 سے لے کے 2018 تک ایسے موقع بھی آئے کہ بیوروکریسی نے قلم چھوڑ ہڑتال بھی کی ہوئی ہے. کیوں؟ کیا یہ بیڈ پرفارمنس نہیں تھی؟ قلم چھوڑ ہڑتال نام نہاد قاتل اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے دور میں بیوروکریسی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے کٹ کر کے جناب اعلان کیا, کچھ ڈکلیئرڈ اور کچھ انڈکلیئرڈ, کہ ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے, یہ اب نارمل ہے, یہ عزت کرنا نہیں جانتے, یہ انسلٹ کرتے ہیں بیوروکریسی کی, یہ ڈیگریڈ کرتے ہیں. آپ نے بہتری نہیں کرنی تھی ان کے طریقے کار سے, بہتر نہیں کرنا تھا آپ نے. فریہ پوری بات تو سن لو. پھر اس کے بعد آپ ذرا ان کے 10 سالوں کو چھوڑو, آپ ذرا سندھ کے ان 3 سالوں کی شیفلنگ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وزارت اطلاعات سے لے کے ان کی بیوروکریسی, اور یہ نیچرل فینامنا ہوتا ہے, نیچرل فینامنا, یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. کوئی بیوروکریٹ اچھا کام نہیں کرے گا کہ پرابلم ہوگی. وہاں ڈسٹرکٹ کے اندر افسران کی یا کسی عوام کی یا منتخب نمائندوں کی, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یار وہاں پہ مس فٹ ہے, وہ نہیں صحیح کام کر رہا, ٹھیک ہے جی, کوئی پارشلزم کا شکار ہو رہا ہے, کوئی نیپوٹزم کا شکار ہو رہا ہے, کوئی بیڈ مینجمنٹ کا شکار ہو رہا ہے, تو اس کو چینج کر دیں گے, اس کو چینج کر دیتے ہیں. آپ پرفارمنس دیکھیں, انڈیکیٹرز کیا ہے, لیکن آپ کے فیکٹس کیا ہیں. فیکٹس آپ نے خود بھی گنوائے اور باقی میں بھی آپ کو گنوا رہا ہوں, اس میں اللہ پاک کا کرم ہے. سردار عثمان بزدار پنجاب حکومت نمبر 1 ہے. بٹ کوئی آپ کو کنسسٹنسی بھی تو چاہیے کہ آپ بار بار بس سمجھ رہے ہیں کہ تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. 7 دفعہ تو ڈیرہ غازی خان کا کمشنر تبدیل ہو گئے ہیں. سو دس ول کنٹینیو جب تک آپ کا ٹینیور ختم نہیں ہوتا. لگی رہتی ہے. پھر میں دوبارہ کہوں گا یار, کوئی آئین اور قانون کا مجھے صفحہ بتا دو جس پہ لکھا ہو
کہ جو ڈی سی لگ گیا وہ 4 سال چینج نہیں ہو سکتا, وہ 2 سال چینج نہیں ہو سکتا, یا جو اے سی لگ گیا ہے اب وہ 5 سال کا جناب اسٹام لے کے آیا ہے کہ انہیں 5 سال تو ہلنا نہیں ہے. وہ بھائی یہ ہر صوبے کے اندر, ہر ملک کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اسپیشلی پاکستان اور اس بر صغیر کے اندر. ٹھیک ہے چوہان صاحب, ٹھیک ہے, جب آپ لوگ الیکشن میں جائیں گے, جب الیکشن ایئر آئے گا انشاءاللہ, تو آپ کی کیا ایسٹیمیٹ ہے, آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, کہ لوگ آپ کو, عثمان بزدار صاحب کو سندھ کے چیف منسٹر سے کمپیئر کریں گے یا پنجاب کے پرانے چیف منسٹر سے کمپیئر کریں گے؟ دیکھو جی, میں تو کانوں کو ہاتھ لگا کے کہوں گا اللہ پاک نہ کرے کہ عثمان بزدار صاحب کا کمپیریزن پنجاب کے جناب اس شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو کہ جو آج صرف ایک BCO کیسز میں سے ایک کیس کے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں نیب میں پیش ہو کے کہتے ہیں جی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں رمضان شوگر ملل, میرا تو میری اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں سلمان شہباز کیا کرتا ہے, حمزہ شہباز کیا کرتا رہا. جیسے انہوں نے پاناما کے کیس کے اندر نواز شریف صاحب نے اپنے ابا جی پہ ڈال دیا, اور جناب حسن نواز, حسین نواز نے اپنے ابا جی پہ ڈال دیا, اور ابا جی جو ہے وہ اللہ میاں کے پاس ہے. اب کس کو پتہ چلے کہ جناب گاڑی کیا ہے. یہ بڑے فنکار, کلاکار, اداکار قسم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ کم از کم شہباز شریف کے ساتھ کمپیریزن تو نہ کرائیں. بیچارہ شریف النفس ہمارا وزیر اعلیٰ ہے, خاموشی کے ساتھ, دانشمندی کے ساتھ خدمت کر رہا ہے, جس کے آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز خود رکھ بھی دیے ہیں. تو ہم نے اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا, ہم نے اپنی پرفارمنس دینی ہے جو دے بھی رہے ہیں, اور اگلے 2 سالوں میں مزید اچھی پرفارمنس ملے گی. مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے, آپ نے جواب دیا, اس کا میں آپ کا جواب بھی دکھاؤں گی, لیکن پہلے دیکھیے کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا کہا. مردہ پینشنرز جو ہیں ان کو کروڑوں روپے کی ادائیگیاں ہوئی ہیں, گھوست ملازمین اور جعلی شناختی کارڈ پر ادائیگیاں کی گئی ہیں, وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے قرآن بورڈ تک بلا اشتہار غیر قانونی بھرتیاں کی گئی ہیں. محکمہ پولیس اور جیل خانہ جات میں وردیوں کی خریداریاں, ڈپٹی کمشنروں کے دفتروں سے اربوں روپے کے غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے ہیں. سینٹرل پنجاب میں اٹک سے اوکاڑا تک ضلعی ہیلتھ اتھارٹیز, انہوں نے خزانے کے اندر جو ہے وہ بے تحاشا بد انتظامی اور فراڈ کیے ہیں. اور آپ نے اس کا جواب کیا دیا ہے فیاض حسن چوہان صاحب نے, لیٹس واچ دیٹ. آج میں اصلی کنیز صاحبہ کو جناب جواب دوں گا, اس کے بعد وہ پاکستان لیول کی بھی آ گئی, ویل نہیں ہے دونوں, کوئی کام نہیں کاج نہیں, وہ کہتے ہیں نا کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے. آج کل ویلے ہیں, بس زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر لیڈر کرپشن کے الزام میں جب آتا ہے نیب کی عدالت میں, احتساب بیورو میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, انہوں نے وہاں آ کے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے, اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے خلاف توپیں چلانی ہیں. چوہان صاحب, انہوں نے کہا گوشت ملازمین ہیں, اور پوائنٹس یہ انہوں نے مختلف, انہوں نے کہا کہ اور کس لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے. اب اس کا جواب دیتے ہیں, ایک پرسنل اٹیک, وہ عظمہ بخاری صاحب آپ کے ساتھ ہی ادھر, تو وہ نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا, نہیں ہوگا تو کوئی اور. آپ اپنی پارٹی کا موقف پیش کرتے ہیں, وہ اپنی پارٹی کا, اس میں کسی پہ ذاتی اٹیک نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کلپ ٹھیک نہیں چلایا نا, اصل مسئلہ یہ ہے, آپ نے کلپ کا وہ حصہ نہیں دکھایا جس میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ ان کے فیکٹ. اب یہ آپ کے پروگرام میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا 52 لاکھ روپے کا جناب 42 لاکھ یا 52 لاکھ کا ہیلی پیڈ بنا لیا. او خدا کے بندو, ہیلی پیڈ پہلی بات بنا ہے کہ نہیں بنا ہے؟ اگر بنا بھی ہے تو کسی سرکاری پریمیسز پہ سرکاری ہیلی پیڈ بنا ہے کہ جو صدر, وزیر اعظم, سفیر, آپ کے ملکوں کے سربراہان, ڈپلومیٹس, کوئی بھی آئے گا اس نے آ کے وہاں پہ جناب اترنا ہے. وہ عثمان بزدار صاحب نے اپنے گھر کے لیے نہیں بنایا. اور کون الزام لگا رہا ہے کہ جو آل شریف اور جناب بیگم صفدر امان اور شہباز شریف, جنہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر 55 کروڑ روپے کی میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ اپنے گھر کو, جاتی عمرہ کے محل کو اپنا جناب کیمپ آفس قرار دے کر 11 فٹ اونچی 5 فٹ چوڑی 55 کروڑ روپے میں دیوار تعمیر کر لی تھی. وہ اس کی سپوکس پرسن آ کے جناب عثمان بزدار صاحب کے اوپر الزام لا رہی ہے 42 لاکھ کے سرکاری جناب ہیلی پیڈ کی. پہلی چیز. دوسری چیز, انہوں نے کہا کہ آڈٹ پیرا جناب 56 ارب روپے کا. میں نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہے, آپ کے پروگرام میں بھی کہہ دوں, 2008 سے لے کے 2018 تک ان کی آڈٹ رپورٹس نکالیں سالانہ, آڈیٹر جنرل پنجاب کی, ان کی حکومت کی, پنجاب حکومت کی. اگر 100 ارب سے کم کے آڈٹ پیرا ہوئے تو فریہ میں آپ کے پروگرام کے اندر آ کے جو ہے نا وہ معافی مانگوں گا.
پتہ نہیں اس سے بھی کہیں زیادہ آڈٹ پیرا 200-300 ارب کے آڈٹ پیرا جو ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پہ ایک وقت کے اندر جو آڈیٹر جنرل نے رپورٹ دینی ہوتی ہے اس وقت تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے، زراعت ڈپارٹمنٹ نے، صنعت نے، تجارت نے، اسکول نے، کالجز نے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، ڈی جی پی آر، انہوں نے اپنی رپورٹس دینی ہوتی ہیں. اگر وہ فائنینشیل رپورٹس نہ سبمٹ کر سکے تو وہ آڈٹ پیرا کے طور پہ اندراج ہو جاتا ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں. بعد میں اگر وہ اس کی جمع کرا دیں گے، جسٹیفیکیشن دے دیں گے کہ یہ خرچہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، وہ پیرا نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان کے ہاں تو پراپر ڈکلیئرڈ کرپشن قرار دے کر، امبیزلمنٹ قرار دے کر، فراڈ قرار دے کر اربوں روپے کے ہر سال کے جناب وہ آپ کی آڈٹ پیرا سے موجود ہے. یہ آ کے عوام کو بے وقوف بناتی ہیں جناب. تو میں نے ساری کی ساری پکچر ان کی کلیئر کر کے رکھی کہ بھائی. اور اچھا پھر مزیدار بات یہ کیا کہاں پہ رہی ہے فریا، یہ ذرا تسلی سے سننا. نیب کے عدالت کے باہر ان کا لیڈر 25 ارب روپے کی جناب منی لانڈرنگ کا جواب دینے کے لیے آیا ہوا ہے. تو پنجابی کہتے ہیں پکڑیاں نو چھوڑ کے اڑ دیا پیچھے جانا. بتا اپنی 25 ارب کی جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں اس کا جواب نہیں دینا تو نئی چیزیں نکال کے جناب مخالفوں کے اوپر جناب آپ نے دشنام ترازی اور الزام ترازی کرنا، اس کا جواب میں نے دیا تھا. لیکن جواب سوال تو کر سکتے ہیں، ایگزیکٹو سے سوال ہونا چاہیے، لیکن اور اسی سوال کے اوپر جواب دینا چاہیے جو آپ نے ابھی دیا ہے. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ بار بار پرائم منسٹر عمران خان جب گورنمنٹ میں نہیں بھی تھے ان کا ویژن ہمیشہ یہی تھا کہ لوکل باڈی بہت ضروری ہیں. پنجاب حکومت بار بار الیکشن کرانے کے وعدے کر رہی ہے لیکن پھر ہر بار تاریخ دے کے دوسری تاریخ پہ دیتی ہے. اب یہ جو اب نیا وعدہ ہے اس پہ الیکشن ہو جائیں گے اینڈ کنسیڈرنگ پی ٹی آئی بہت زیادہ اس والے سے بات کرتی رہی ہے، آپ اپنی کے پی کے ماڈل کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، تو کیوں آپ لوگوں سے کیوں نہیں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے سپریم کورٹ نے ڈیسیجنز دیے ہیں. سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کی وجہ سے کہ ان کا ٹینیور پورا ہونا ہے دسمبر تک، یہ جو پچھلی رجیم چل رہی تھی بلدیاتی اداروں کی، سپریم کورٹ انٹروین نہ کرتی تو ہم شاید اس وقت تک الیکشن کروا چکے ہوتے. ہم نے تو سسٹم بھی آج سے 1.5 سال پہلے سال پہلے جناب سارا قانون بھی پاس کروا لیا، ہم نے سارے پریلیمنری ساری جناب تیاری کر لی ہے. لیکن یہ سپریم کورٹ کی انٹرونشن کی وجہ سے ہمارا جناب یہ والا پلان جو ہے نا الیکشن کروانے کا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور آخری جو ڈیسیجن آیا ہے اس کے مطابق دسمبر میں جب یہ کمپلیٹ ہوں گے مارچ اپریل میں ہم الیکشن کرا دیں گے. پکا وعدہ ہے یہ، آپ تبدیل نہیں کریں گے؟ تبدیلی یہ نہیں چاہیے کہ وعدہ تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. بات کریں فیاض الحسن چوہان صاحب سے. تھانہ اور کچہری کا کلچر، اگین پولیس ریفارم بھی وعدہ تھا، میں نے آپ کے وعدوں سے شروع کری ہوں، وہ کس نے پورا کرنا ہے؟ دیکھیں 3 سال آپ نے جس چیز پہ آنا ہے نا، مجھے پتہ ہے ابھی جناب آپ کے یہ بچوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ جناب جنسی کرائم زیادتیاں آپ اس پہ سوال پوچھیں گے جو پچھلے 20 دن سے ایک چیز چل بھی رہی ہے. اس پہ بالکل پوچھوں گے، میں پہلے تھانہ کچہری اسی میں آتا ہے نا. آپ کو سوال نامہ کس نے جاری کیا میرا؟ یہ تو اس کی تحقیق ہوگی. کامن سینس ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا باڑیاں تو وکی گئی ہیں پر قانونیاں سیاڑی گئی ہیں. 10-12 سال ہو گیا میڈیا پرسن کے طور پہ، مجھے پتا ہے کدھر سے اینکر نے کہاں پہ پہنچنا ہے نا. ٹھیک ہے، سوال و جواب کرتے اچھا ٹھیک ہے چلیں کھٹے ہی دیں. آپ 10 سال شہباز شریف صاحب کی حکومت کے نکال لیں. میں نے بھی شو کیے، آپ کے بھی کیے، 2013 سے لے کے 2008 سے لے کے 2018 تک آپ نے بھی کیے، دنیا ساری نے کیے. پنجاب کا نام ہمیں یاد ہے 2014-15 میں پراپر میڈیا کے اندر اخباروں کے اندر لکھا جاتا تھا کہ پنجاب کا نام زیادتستان بن گیا ہے. یہ میں آن آف بات کر رہا ہوں، ہم نے اس پہ ٹاک شو کیے ہیں ہر روز آپ کے بچوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ. اور پھر وہ صرف ایک ڈرامے بازی ہوتی تھی. ڈرامے بازی ہے جی، شہباز شریف صاحب پہنچ گئے جی، آگے بیچاری کی عزت جناب وہ تار ہوئی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے آ کے کیمروں کے سامنے پورے خاندان کو، اس لڑکی کو ایکسپوز. اس کے بعد رزلٹ آپ کا 100 کیسز میں سے 10 کیسز کا بھی جو ہے وہ اینڈ رزلٹ نہیں ہوتا تھا. نہ گرفتاری ہوتی تھی، خدا نہ خواستہ گرفتاری ہونے کے بعد اگر ہو بھی جاتی تھی تو وہ جناب رہا ہو جاتا تھا اور اس کے بعد اس کا کوئی منطقی انجام نہیں ہوتا تھا سزا کی صورت میں. ہمارے 3 سالوں میں جتنے رپورٹڈ کیسز ہیں اس ایشو کے اوپر، ہائی پروفائل سے لے کے لو پروفائل، آپ اس کا ڈیٹا نکال لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا پرفارمنس کا. ہائی پروفائل کیسز بھی اور لوور پروفائل کیسز بھی جو رپورٹ ہوئے
اس پہ عائشہ اکرم کا بتا دیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے سامنے گجر پورا واقعہ ہوا, لاہور موٹر سیالکوٹ والا, لاہور سیالکوٹ موٹر وے والا. اس میں 2 دن کے اندر 48 گھنٹوں میں کیس کی تفتیش 100% کمپلیٹ ہو گئی تھی, اور چند ہفتوں کے اندر بندے گرفتار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی, اور پھر اس کو سزا بھی ہو گئی. ساری پروسیکیوشن, اندھا کیس تھا, اندھا جرم, اور پھر ایسا جرم کہ جو وکٹم تھا وہ پارٹیسپیٹ. چوہان صاحب پولیس بالکل ٹھیک ہو گئی ہے, زبردست کام کر رہی ہے, کلچر بالکل ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ سے ریفارم کی بات کی ہے. سنا دیتا ہوں نا ابھی, آپ پوری بات سنا دوں. آپ نے گریٹر اقبال پارک کا واقعہ دیکھ لیا, 24 گھنٹے کے اندر کیس کی تفتیش کمپلیٹ ہوتے ہوئے سارے گرفتار. آپ جو ہائی پروفائل رپورٹڈ کیسز آپ دیکھ لیں, بالکل اس کو ایگزیکٹ اور ایکوریٹ پولیس جناب اس کے اوپر پرفارمنس دے رہی ہے. ہمارے 3 سالوں میں ہم نے پولیس کو انتہائی ویل اکوپڈ کر کے, سائنٹیفک اصولوں کو استعمال کر کے, امپارشلی ان کو جناب کوئی کسی قسم کا ان کے اوپر دباؤ نہیں کسی کیس کے اندر ان کو کام کرنے دیا, جس کی وجہ سے وہ اپنی پرفارمنس دیتے رہے. یہ شوہان صاحب یہ ریئیکشنری میجرز کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کی پری ایمپٹیو بات کر رہے ہیں. اقبال پارک کا واقعہ لے لیں, وہ پولیس کو کال کرتی رہی, بندی کچھ نہیں ہوا. آپ موٹر وے ریپ کیس کا واقعہ لے لیں, وہ پولیس کو کال کرتی ہے تو ریپسٹ آ جاتے ہیں, پولیس نہیں آتی. سو ہم تو بات کر رہے ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی. چلیں آپ تعریف کروا لیں اس کے اوپر کہ پکڑ لیا, وہ تو زینب کے قاتل بھی پکڑے گئے تھے, لیکن آپ نے پولیس ٹھیک کرنی ہے. اب اس پہ فیکٹ اینڈ فگر سن لیں. زینب بچی کا کیس جناب آپ کا کئی ماہ تک بندے گرفتار نہیں ہوئے تھے, کئی ماہ تک کیس کا ہی نہیں, تفتیش ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. گرفتاری تو بڑی بات کی بات ہے, تفتیش ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی. دوسری بات آپ نے کہا گریٹر اقبال پارک کا جناب, اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, چیزیں آ چکی ہیں میڈیا کے اندر لیکن دوبارہ تذکیر کے لیے. پولیس پہنچی, پہنچنے کے بعد اس کو وہاں سے چھڑا کے لے کے گئی. پولیس کے ایس ایچ او نے کہا کہ ایف آئی آر دینی ہے. عائشہ صاحبہ نے خود انکار کیا کہ میں نے ایف آئی آر نہیں کروانی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, پولیس بالکل تیار بیٹھی تھی ایف آئی آر دینے کو. پولیس نے انسسٹ کیا, عائشہ نے انکار کیا. یہ بالکل فیکٹ اینڈ فگرز ہیں, پبلک کو پتہ ہونے چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے ہراسمنٹ کے بعد وہ کہہ رہی ہو اسٹیٹ تو ایکشن لے گی. میرا کوشچن یہ تھا کہ پولیس آپ کو لگتا ہے کہ آپ زبردست کام کر رہی ہے, اس میں کوئی ریفارم کی ضرورت نہیں. ابھی میں نے کام کی زبردست ہونے کی نہیں. ابھی تو میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں اس کے اوپر پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں کہ کیسے انہوں نے ایڈریس کیا. اس کے باوجود ہم نے ایس ایچ او سے لے کے ڈی آئی جی آپریشن کو سسپینڈ کیا اور ان کے خلاف انکوائری لگوائی کہ 1-5 میں اطلاع ہونے کے بعد جو 1-5 کے ایس او پیز ہیں اس کے اندر باوجود اس کے کہ اس وقت 450 مجلس عزا ہو رہی تھی پورے لاہور کے اندر. 450 مجلس عزا ہونے کا مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ کی پولیس جو ہے نا تقریباً ساری کی ساری ڈیپیوٹ ہوئی ہے ہر مجلس عزا کے اوپر. اس کے باوجود کہ 14 اگست کی اس خوشی کے موقع کے اوپر جو پورے لاہور باہر نکلا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, تو جناب اس کے باوجود ہم نے وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس پولیس کو سسپینڈ کر کے اور ان کے خلاف انکوائری لگوا کے کیا. بھائی از دس ریفارم کے ہم ایک واقعہ ہوتا ہے, اتنے 126 ناکے تھے غالباً اس دن لاہور میں اور پولیس نہیں آئی تو ہم نے سسپینڈ کر دیا. اچھا کیا لیکن یہی شہباز شریف بھی کرتے تھے. تھوڑا سا ہم تبدیلی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ گراؤنڈ روٹ کو دیکھیں, روٹ کاز کو دیکھیں کہ کہاں سے. اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ اب آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. وہاں پر 10 سال یہ چیزیں ہوتی تھیں, ایڈمنسٹریشن ٹھہرتی نہیں تھی. ہم نے جو بھی ایشو آیا ہم نے فوری طور پہ وومن سیفٹی ایپ بنائی. آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب نے اپنی پوری پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایک ویجیلنٹ وے میں جناب ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اور اس کو جناب اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے فوری طور پہ ایک اپلیکیشن بنا دی, اور اپلیکیشن بنا کے ہم نے اس کو وائرل کر دیا اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ کر دی کہ تمام خواتین اپنے موبائل فون پہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں. اس پہ فوری طور پر اگر کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی زیادتی کا کوئی معاملہ ہوگا وہ اس کو ایک پریس کریں گی جناب بٹن کو, اور اس کے بعد آپ کا پولیس سے رابطہ ہوگا اور پولیس اس کے اوپر ایک خاص ایس او پیز کے اندر جناب ٹائم پیریڈ کے اندر وہ فوراً رسپانس دے گی. ہم نے اس کا حل تلاش کیا. ہم نے ہر ایشو کے اوپر جو لوگ کلپریٹس تھے ان کو گرفتار کیا, گرفتار کرنے کے بعد پروسیکیوٹ کیا, پروسیکیوٹ کرنے کے بعد ان کو سزائیں دلوا کر نشان عبرت بنایا. یہ فرق ہے.
عثمان بزدار صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں اور اس نام نہاد جناب خفتی اعلیٰ کی جناب ایڈمنسٹریشن میں. لیکن کیا ہم نے گراس روٹ تبدیلی یا ریفارم پولیس کے جو پورا آپ لوگوں نے شروع میں آغاز کیا تھا اس پہ کام کرنا ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ؟ ریفارم ساتھ یہ وومن پبلک سیفٹی وومن سیفٹی جناب ایپ کیا ہے؟ یہ ریفارم ہی ہے نا. اس طرح کی BCO ریفارم ہے. سیف سٹی جناب پروجیکٹس ہیں. سیف سٹی پروجیکٹس کے اندر ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد پولیس ایک نئی انوویشن لے کر آتی ہے. آپ کے جتنے آپ مجھے بتائیں نا, اندھا جرم ہے گجر پورا کا, اندھا جرم ہے جناب آپ کے مختلف یہ جو آپ کا جناب کانا پہ ہوا جناب ماں بیٹی کے ساتھ, 24 گھنٹوں کے اندر بندے گرفتار ہو جاتے ہیں, نہ جن کی شکل کا پتہ, نہ صورت کا پتہ, نہ اتے کا پتہ, نہ پتے کا پتہ. بندہ کیوں گرفتار ہوتا ہے؟ پولیس ایفیشنٹلی اپنی ان اصلاحات کی بنیاد پہ جو پنجاب حکومت پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر مسلسل کر رہی ہے پچھلے 3 سالوں سے, ان کو استعمال کر کے ٹیکنالوجی کے ساتھ انہانس کر کے ٹیکنالوجی کے ساتھ امپروو کر کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کو آگے لے جایا جا رہا ہے, ہم اس کا رزلٹ دیتے ہیں. اسی کو اصلاحات کہتے ہیں نا, اور کیا ہوتا ہے. سو ایک آخری سوال ہے, انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے حالیہ سروے کے مطابق پنجاب کے 46% شہری یعنی 46% شہری عثمان بزدار حکومت کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہیں, جبکہ 32% نے صوبائی حکومت کی کارکردگی کو اطمینان بخش قرار دیا ہے. آپ کو ٹھیک لگتا ہے یہ سروے؟ اس سروے کا جو مسودہ ہے نا, جو اس کا کتاب ہے یا اس کا کتابچہ ہے, اس کو ردی میں بیچو, بیچ کے اس پہ پکوڑے رکھ کے جناب ردی والے کو پکوڑے بیچے جانا, اس کا اتنی ویلیو ہے, اس کی اتنی حیثیت ہے, اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. سو آپ کے خیال سے کتنے پاپولر ہیں اس وقت عثمان بزدار پنجاب میں, پرسنٹیج میں بتائیں؟ آپ نے اپنے منہ سے شروع میں چیزیں رکھی, اب آپ کے 20-32 منٹ کے پروگرام ہے, 30-32 منٹ کے پروگرام ہے, اب میں آپ کو ساری کیا ڈیٹیل بتاؤں. آپ ایک پروگرام رکھ لیں جس پہ آپ سوال نہیں پوچھیں گی, میں صرف پرفارمنس رکھوں گا. میں 32 منٹ آپ کے سامنے وہ کام بتاؤں گا جو شہباز شریف کے نہ اگلوں کو نہ پچھلوں کو سوچ بھی نہیں ہوگی کہ پنجاب کے اندر کیا جائے, جو عثمان بزدار صاحب نے کیا ہے. آپ بتائیں 6 نئی یونیورسٹیاں بن گئی, سنو جلدی 6 نئی یونیورسٹیاں بن گئی, 15 یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, آپ کے 15 نئے ہسپتال بن گئے, آپ کی 100% آبادی کو 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل گیا. آپ کے جناب پنجاب کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کو کمپیوٹرائز آٹومیٹڈ کیا جا رہا ہے, آدھوں کو کیا جا چکا ہے. آپ کی کیا کیا چیزیں بتاؤں کہ جو اس سے پہلے کبھی جناب یہ جو تھرکنا پھڑکنا پھڑک کر تھرکنا شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ کرنے والے اس نام نہاد خفتی اعلیٰ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کیوں کہ آٹومیٹڈ ہوں گے تو کرپشن کے رستے رکیں گے, کمپیوٹرائز ہوں گے ادارے اور ڈپارٹمنٹ وزارتیں تو کرپشن کے رستے رکیں گے. یہ عثمان بزدار صاحب نے کیا. آدھا پنجاب کمپیوٹرائز ادارے کر دیے جو شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا. پرسنٹیج آپ بتا دیں, 100% کہہ دیں, 100%, 90%, 80%, 70%, کچھ ایک گیس کر ہم لیں. انسان, آپ کو کیا لگتا ہے سنو کتنے پرسنٹ؟ ہم انسان ہیں, ہم کو فرشتے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, ہم سے مس مینجمنٹ بھی کوئی ہوگی, لیکن ہم وہ نہیں ہے کہ جن کے قصے جو ہے نا ہند اور سندھ چرند اور پرند میں جناب کرپشن اور بددیانتی اور ٹکے ماری اور پیدا گیری اور نوسر بازی اور منی لانڈرنگ کیے ہیں آلے شریف اور آلے زرداری. ہم وہ نہیں ہیں, بتا دیں ہم وہ نہیں ہیں. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر زیادہ پاپولر ہیں یا پنجاب کے چیف آپ منسٹر چلاکی نہ کرنا, آپ چلاکی نہ کرنا, اب جناب چلاکی نہ کرنا, مجھے اس چیزوں نہ کرو. محمود خان صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جام کمال صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, عثمان بزدار صاحب تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دے مراد علی شاہ کو کہ وہ DGPR سندھ کے اربوں پہ لگانے کے بجائے اپنی پبلسٹی پہ وہ ریئل مینر میں سندھ کو جناب چلائیں, بس یہی میں کہوں گا. فیاض حسن چوہان صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. سارے سوالات کے جواب کھل کر دیے ہمیں انفارمیشن منسٹر پنجاب نے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.